बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त जो तनाव की कैफियत है मुल्क के अंदर, दो ऑफिसेस यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो कि ज़ाहिर है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और जो दूसरा ऑफिस है वो है GHQ यानी जनरल हेड क्वार्टर्स, इन दोनों के दरमियान जो ख़बरें आ रही हैं तनाव की, उनमें मज़ीद तनाव की खबर आ रही है मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान के जो मुतलका महकमे हैं, पाकिस्तान के मुतलका सरकारी महकमे, मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, उनमें एक ख़बर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि एक मुलाकात शेड्यूल्ड थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में। वो मुलाकात करने से इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। ज़ाहिर है कि वो मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से कोई बड़ी शख्सियत ने ही मिलना होगा। मैं ये सारी बात जो है वो ख़बर आपको थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ख़बर बयान जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली तो कि एक ज़िम्मेदारी का एहसास, और वो ज़िम्मेदारी का एहसास ये है, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सेंसेशन ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप किसी का नाम नहीं बताते, लेकिन मैं इसके बावजूद यानी कि सेंसेशन ज़्यादा बढ़ सकती है या ये उसके बावजूद मैं ये नाम बताने से गुरेज इसलिए कर रहा हूँ कि इस खबर की हमारा काम ये होता है, खबर आए तो कम से कम उसको 2 या 3 जगह से हमें चेक करना होता है, काउंटर चेक करना होता है। तो ये खबर इतनी बड़ी है कि इस खबर की तस्दीक ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का कोई बंदा, मिसाल के तौर पर 2 बंदे जो हैं या 2 ऑफिसर जो हैं, ये एक मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफिस जो है उनका, और एक जो उनका पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस है। ये जो 2 ऑफिस हैं वज़ीर-ए-आज़म के मतहती में जो चल रहे होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर भी चल रहे होते हैं, तो या वज़ीर-ए-आज़म का जो कैंप ऑफिस होता है वहाँ पे भी चल रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों जो ऑफिस हैं वो ये वाली ख़बर का वज़न नहीं उठा पा रहे। तो अब रह जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म के करीबी रफ़्क़ाकार, ख़ुसूसन उनकी जो किचन कैबिनेट होती है, जिनके बारे में ये तासुर, ये ख़बर फैली हुई है कि जिनमें असद उमर साहब, जिनमें फवाद चौधरी साहब, जिनमें शेख रशीद साहब, और जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब, ये कोई मिशन पिंडी के ऊपर गए हुए थे और वो मिशन पिंडी नाकाम हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की ख़बरें चल रही हैं मार्केट में। तो ये गड़बड़ है। ये लोग भी जो है ये इस ख़बर की तस्दीक या तरदीद नहीं करे कि वज़ीर-ए-आज़म ने किसी एक मुल्क की अहम शख्सियत से जो मुलाकात शेड्यूल्ड थी आज मिलने से इनकार कर दिया है। तो लिहाजा इस ख़बर की दोहरी तस्दीक जो है वो नहीं हो रही, तो इसलिए मैं ये नाम बताने से आपको गुरेज कर रहा हूँ। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर और जो मुतलका महकमे हैं, मैं बार बार ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि जो मुतलका महकमे हैं उनमें ये बात इस वक्त आंधी की तरह चल रही है, आग की तरह फैल रही है कि जी के वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। ये तनाव की कैफियत है मैं जो आपके हुज़ूर पेश करना चाह रहा था। अब बात यह है कि जब इस तरह की तनाव की कैफियत होती है, एक बहरानी कैफियत होती है, या एक महाज़राई वाला माहौल बन रहा होता है, तो उसमें जो सबसे पहले जिस चीज़ की कैजुअलिटी होती है, जिसकी शहादत होती है, जो चीज़ जो दम तोड़ती है, वो होता है सच। हर बंदा फिर अपना अपना सच भी तलाश कर रहा होता है, और हर बंदा जो है वो मतलब सीना गज़ट, वो फिर इस सूरत हाल में अफवाहें बहुत ज़्यादा जन्म ले लेती हैं। तो इस वक्त मैं अगर मेरा तो दिल कहता है कि मैं इसको ख़बर भी ना कहूँ कि जो जहाँ पर जिस नहज पर मामलात पहुँच चुके हैं, और फिर कल वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह तकरीर करते हुए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके, यानी कि मतलब तुक नहीं बन रहा था उस बात का कि वो ज़बरदस्ती घुसेड़ी उन्होंने अपनी वो गुफ्तगू के पैराए के अंदर वो बात घुसेड़ी कि जी के वो देखें ना कि वो खालिद बिन वलीद के साथ हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको यूँ हटा दिया था, कमांड उनसे वापस ले ली थी। तो मतलब ये कोई बात, माहौल होता है, टाइमिंग होती है, ये बात करने वाली नहीं थी। ये बात मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने सुनाई, किसी को सुनाई, और वो जिसको सुनाई उसको बहुत अच्छी तरह समझ आई। और ये पहली दफ़ा नहीं सुनाई, उन्होंने एक दफ़ा पहले भी सुनाई थी। और अब इतलात जो हैं वो टेलिंग्स जो है वो आपको तकरीबन पिछले 1 साल से मुख्तलिफ हवालों के ज़रिए बता रहा है कि इसी फोरम से अगर आप निकाल के देखें कि जी कि वो जो इस तरह की आपको ख़बरें, ज़ाहिर है कि खुल के तो इस तरह की बातें नहीं हो सकती होती कि बड़ा भाई छोटा भाई इस तरह की बातें
آپ کے میں حضور پیش کر چکا ہوں کئی دفعہ، لیکن بہرحال کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں یہ بتا رہے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ گرم جوشی کافی عرصے سے نہیں ہے، مطلب تعلقات میں جو ایک وہ ہوتی ہے نا گرم جوشی اور ایک جو والہانہ پن ہوتا ہے وہ اب اس طرح سے نہیں ہے۔ تو پھر کیا معاملات ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا راستہ لیں۔ ایک راستہ ہے پسپائی کا، سرنڈر کریں، اور مطلب ملک کے مفاد کی خاطر پاکستان کے وزرائے اعظم نے ہمیشہ سرنڈر ہی کیا ہے، آپ کے نالج میں ہے، مطلب میں کس کا ہم نام لیں، جو آخری نام بچتا ہے وہ کارگل والا واقعہ بنتا ہے، اور بھی کئی اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو بہرحال پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک تو راستہ ہے کہ جی کہ سرنڈر کر جائیں چپ کر کے، درمیان والا راستہ کوئی ہے نہیں وہ، کیونکہ جو ایک اداروں کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور پاکستان کی فوج کا ایک اپنا مزاج ہے کہ وہ اپنے معاملات میں وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بائی دا بک جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کی جو پروموشن ہوتی ہے یا میجر جنرل یا جتنی بھی یہ پروموشنز ہوتی ہیں وہ ود دا اپروول آف پرائم منسٹر ہوتی ہیں، لیکن اس قانون کو، اس ضابطے کو کبھی پریکٹس ہی نہیں کیا گیا پاکستان میں۔ بس وہ ایک فیصلہ آتا ہے، فائل آتی ہے، وزیر اعظم کا کام ہے کہ وہ ربڑ سٹیمپ جو کی طرح کام کرے، ٹھپا لگائے اور فائل آگے فارورڈ کر دے۔ تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ مداخلت کی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح، جب انہوں نے ڈی جی ایس آئی اپنی مرضی کا لگایا تھا۔ پھر نواز شریف صاحب نے بھی ایک دفعہ 12 اکتوبر 1999 کو خالصتاً اپنی مرضی کی تھی۔ پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اس پر کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے 9 سال ضائع ہوئے پاکستان کے، اور بھی کئی عذاب آئے۔ بہرحال چلیں، اب اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس پھر راستہ کیا بچتا ہے، کیونکہ ایک طرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑا ایک خوش اسلوبی کے ساتھ، اور اپنی، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا، مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ ایکسٹینشن کی وجہ سے وہ گرپ نہیں رہتی، وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے سب کو بٹھا کے وہ جو ان کی سٹرینتھ ہے، جو ہاؤس اور ان کی سٹرینتھ ہے، اور جو ان کا، جن کو آپ کہتے ہیں نا جی کہ جو ان کی کمانڈ ہے، جو انڈر ان کے کمانڈ میں لوگ ہیں، وہی ان کی سٹرینتھ ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنی سٹرینتھ کے اوپر ٹھیک پلے کیا، آپ یوں سمجھیں، یا ٹھیک اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کا استعمال صحیح کیا۔ اور وہ کیا تھا کہ سب کو بلا کے انہوں نے بتایا کہ میں یہ فیصلے کرنا چاہتا ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب میری یہ بات جو ہے وہ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے فائل بھجوائی ہے، وہ اس پہ سائن نہیں کر رہے، اور وہ کہتے ہیں مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی ہے۔ وہ ہم نے تو ان کو یعنی وہ مطلب 1 سال سے باجوہ صاحب چاہ رہے تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو پوسٹ آؤٹ کیا جائے، یہاں سے کوئی اور پوسٹ دی جائے۔ تو یہ باتیں انہوں کو جب کنوے کی تو انہوں نے بیسیکلی اعتماد اپنی جو انڈر کمانڈ جو لوگ ہیں ان کو اوپر ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کا اعتماد حاصل کیا۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب کے پاس کیا بچتا ہے؟ خالصتاً یہ کہ بس وہ کہہ دیں کہ جی کہ بس یہ میرا اختیار تھا، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ آپ وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا سا یاد کریں کہ جب 2014 میں، اگست 2014 میں، جب وہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے اشاروں کے اوپر مبینہ طور پر وہ اب تو اوپن سیکرٹ ہیں یہ والی چیزیں، وہ پورے کا پورا جو تھا وہ انقلاب لے کے چل پڑے تھے، قبلہ قائد انقلاب کے ساتھ، اپنے فرسٹ کزن کے ساتھ، طاہر القادری صاحب کے ساتھ اسلام آباد کا محاصرہ کر لیا تھا، پورا ملک سٹینڈ سٹل پہ چلا گیا تھا، مفلوج ہو کے رہ گیا تھا کہ شاید کوئی بہت بڑا خون خرابہ ہوگا، تختہ الٹا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی غیر قانونی، غیر آئینی، ماورائے دستور کوئی کام ہوگا۔ تو تجویز جو تھی اس مسئلے کی، جو کنجی تھی کہ پائن آ کے بیٹھ گئی ہیں 2 پارٹیاں اور کچھ لاشیں چاہیے ان کو بیسیکلی، تو اب اس سے نکلنا کیسے ہے؟ تو اس مسئلے کی کنجی جو تھی وہ اپنی جیب سے نکال کے آصف علی زرداری نے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں دی، اور وہ کنجی یہ تھی کہ باہر انہوں نے جلسہ کیا ہوا ہے اور پورا میڈیا ان کو لائیو کٹ کر رہا ہے۔ میڈیا کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ شغل میلہ لگا رہے، تو آپ ایک اندر میلہ لگائیں، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اور اس میں بیٹھ کے باتیں کریں۔ پھر یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے وہ جو دھرنا تھا اس کی پھونک نکال دی، ہوا نکال دی، وہ جس کی بھی سازش تھی، وہ جس کا بھی خیال تھا، وہ جس کا بھی پلان تھا، اس سارے پلان کو بے اثر کر دیا پارلیمنٹ نے۔ کیوں؟
نواز شریف صاحب بھی پارلیمنٹ کو کبھی کوئی انہوں نے اتنا نہ مقدم جانا ہے اور نہ پارلیمنٹ کو اس کا جو جائز مقام ہے وہ انہوں نے دیا ہے. وہ بس پارلیمنٹ کو ایک آلہ سمجھتے ہیں, ہمارے جس طرح سے تمام سیاستدان سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اقتدار میں آیا جاتا ہے بھائی, بس پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کا کام ختم. تو عمران خان صاحب کا بھی طرز عمل یہی ہے کہ انہوں نے نہ پارلیمنٹ کیا ہے, پارلیمنٹ عوام کی ول کا مظہر ہے, عوام کی خواہشات اور ان کا خواہشات سے زیادہ ارادے کا مظہر ہے. جو اس کو نہیں سمجھتا وہ اپنی سٹرینتھ کو نہیں سمجھتا, وہ اپنی طاقت کو نہیں سمجھتا. جو وزیر اعظم پارلیمنٹ کو اگنور کرتا ہے بنیادی طور پر وہ اپنی طاقت کا وہ گریبان چاک کر رہا ہوتا ہے, یا اپنی طاقت کے پاؤں کے اوپر کلہاڑوں کے وار کر رہا ہوتا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے. نہ انہوں نے پارلیمنٹ کی نہ توقیر سمجھی, نہ پارلیمنٹ کو کچھ جانا. آج بھی وقت ہے, راستہ پارلیمنٹ سے نکلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جائیں پارلیمنٹ میں جائیں اور جا کے کہیں کہ جی کہ یہ معاملہ ہے, میں ان معاملات کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرے فیصلے کے اوپر بقول عمران خان صاحب کے جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں, کبھی وہ فواد چوہدری صاحب کے لیے وایا بٹھنڈا ہمیں خبر پہنچتی ہے, کبھی شیخ رشید کے ذریعے وایا بٹھنڈا ہمیں خبر پہنچتی ہے, نہ ہمیں اس طرف سے خبر کوئی آ رہی ہے, یعنی کہ DGI/SPR کی طرف سے کچھ سننے کو مل رہا ہے, اور نہ ہی ہمیں پرائم منسٹر آفس کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ جو پکچر کلیئر کرے. یہ جو ایک غیر یقینی اور عدم استحکام والی صورتحال ہے کہ یار پتہ نہیں کی بننا ہے, پتہ نہیں کی بننا ہے, کیوس کریٹ جو ہوا ہے وہ ختم ہو. تو پھر اگر تو یہی باتیں ہیں, جو باتیں ہمیں سینہ گزٹ شیخ رشید صاحب کے بھی پر جل رہے تھے, آج وہ کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں جو آپ سوال کر رہے ہیں سول ملٹری ریلیشن کا, اس کا آفیشیلی اسٹیٹمنٹ تو جو ہے وہ فواد چودھری دیں گے یا پرویز خٹک صاحب دیں گے, ان کا پورٹ فولیو بنتا ہے. ویسے شیخ رشید صاحب کی میرا مطلب ہے کہ بھی زبان کبھی آپ نے منہ پڑتی دیکھی ہے, کبھی ان کے منہ کو تو پتہ نہیں کیا چیز لگی ہوئی ہے, ہر وقت ٹیں 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 کرتے رہتے ہیں لیکن کام کی بات کوئی نہیں. تو اب اگر وہ گیٹ نمبر 4 کے خود کو ترجمان سمجھتے ہیں تو پھر بات کر دیتے, یار بتا دیتے پائن کوئی مسئلہ نہیں ہے گا, اور عمران خان دونوں کے 5 سال کٹے گا. یار کس کو سنا رہے ہیں آپ, فار گاڈ سیک. خبریں عجیب و غریب قسم کی ہیں. یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر آہٹ پہ وہ دھچکا لگتا ہے, چونک پڑتا ہے بندہ, پتہ نہیں کچھ ہوتے نہیں گیا. وہ میں آج یہ قذافی اسٹیڈیم کی طرف سے گیا تھا تو وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میچ ہے اور فوجی وردی پا کے تو بندوقہ لے کے پھیرے سن. میں اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کی ہو گیا. تو ہمیں تو دھڑکا لگا رہتا ہے. ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کہ 4 دفعہ تو یہ والے منظر دیکھ چکے ہیں. ہمارے ابا جی بھی دیکھ چکے ہیں, ہم بھی دیکھ چکے ہیں, مطلب ابا جی سے مراد ہے ہماری پچھلی نسل بھی دیکھ چکی ہے, ہم بھی دیکھ چکے ہیں, 2 دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ معاملات ہے کہ صورتحال اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ملاقات کرنے سے انکار کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری گل نہیں منی, میں چینج کر دیں گا. حضرت عمر فاروق نے بھی چینج کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, میں بھی کر دوں گا, مجھے بھی کوئی پار نہیں ہے. اور یار یہ کیا سلطان رہی بن کے بڑکے مار رہے ہیں. جائیں پھر اگر یہی معاملہ ہے تو پھر جس طرح جنرل باجوہ صاحب نے اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس پہ اس کو استعمال کیا ہے, تو میں کوئی غلط الفاظ کسی کے لیے بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا. میں احتیاط کے ساتھ کہ میری نیت صاف ہے تو میرے الفاظ کو کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی اپنی تضحیک نہ سمجھے. تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب کی بھی تضحیک مقصود نہیں ہے. اور کس طرح کر سکتے ہیں ہم یار کہ وہ, میں تو ان کو جیسے تیسے ہیں یا جیسے بھی وہ نازل ہوئے ہیں تو وہ وزیر اعظم پاکستان کے آ کے بہ گئے نہیں, چلیں وہ سلیکٹڈ ہی صحیح لیکن ہیں تو صحیح نا, اور یا پھر کسی کو اور کو لے ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ان کی بھی ہمیں جو ہے وہ تضحیک مقصود نہیں ہے. ان کے پاس راستہ یہی ہے کہ اگر یہ تناؤ واقعی ہے, اگر ان کو لگ رہا ہے کہ جناب کی ان کی بات نہیں مانی گئی, تو پھر جنرل باجوہ صاحب کی طرح آپ بھی آئیں پارلیمنٹ میں, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہاں پر کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں, سیشن بلائیں, جوائنٹ سیشن بلانا ہے جوائنٹ سیشن بلائیں, اور بیٹھ کے یہ ان سے بات کریں جو آپ کے کولیگز ہیں. وہ نون لیگ ہے, مولانا فضل الرحمان ہے صاحب ہیں, یا پیپلز پارٹی ہے, آپ کی بات سنی جائے گی مجھے لگتا ہے. مطلب یہ کہ کم از کم اپنے آپ کی اخلاقی طور پر تو اتنا کسی وہ کہتے ہیں نا اسٹرانگ فوٹیج پہ لے کے جائیں, کوئی پڈسٹل تو اخلاقی ہو آپ کا. ابھی کیا ہے کہ ابھی میں نے کہا تھا, اور میں نے کیوں کہا تھا, میں ذرا الیکشن کمیشن کو جناب نتھ ڈالنا چاہتا تھا جنرل فیض کے ذریعے, میں جنرل فیض کے ذریعے جناب پتہ نہیں اپنے مخالفین کو تن کے رکھنا چاہتا تھا. تو اس طرح کام نہیں چلنا. پارلیمنٹ میں جائیں, لوگوں کو بتائیں کہ جناب کہ یہ معاملہ ہے, اور اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں.
یہ مشورہ پارلیمنٹ سے مانگے، لیکن یہ ان کی سرشت میں یہ چیز شامل نہیں ہے. ان کو لگتا ہے پارلیمنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور پاکستان کے وزراء اعظم کا المیہ یہی ہے. جس پاکستان کے وزیر اعظم نے مطلب کیا اس پر بات کریں، لیکن بہرحال المیہ یہی ہے کہ انہوں نے جو سٹرینتھ ہے پارلیمنٹ کی، جو اس کو اپنی سٹرینتھ ہی نہیں سمجھا. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کی کیا کہنا چاہیے کہ وہی آپ کو پناہ دے سکتی ہے. عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی پناہ گاہ ہوتی ہے پارلیمنٹ، سادہ الفاظ میں. تو وزیر اعظم صاحب جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں، لوگوں کو اعتماد میں لیں، ان کو بتائیں کہ یہ معاملات ہیں، اب اس کا کوئی حل نکالا جائے. کوئی حل نکل آئے گا تصادم کے بغیر، کوئی ڈسکشن ہوگی، بات ہوگی. ابھی تو سب کچھ وہ اندھیرے میں چل رہا ہے، وہ جھوٹ چتالی، ادھر سے کوئی خبر آتی ہے، ادھر سے کوئی خبر آتی ہے. پھاوے ہو گئے ہیں یار. خدا کا کچھ خوف کریں، اس ملک کو آگے لے کے چلیں، نکالیں اس صورتحال سے، ورنہ پھر دیر ہو جائے گی. سادہ سی بات ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.